अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाहू लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और क्योंकि सुबह हो चुकी है और बल्कि कि अगले दिन का भी हमने आगाज़ करना है आज के दिन का, और साथ ही साथ नए हफ्ते का भी हमने आज से आगाज़ करना है और अच्छी उम्मीद के साथ हमेशा। और यही सोचना चाहिए कि जनाब अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतर करे। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे मौजू से करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगियों में रोशनी और सुकून ला सकता है। सच बोलने की अहमियत और ये कैसे हमें एक बड़ा इंसान बनाती है, आज हमने इससे मुतालिक बात करना है। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में सच बोलना आसान नहीं होता है, और ख़ास तौर पर जब सच बोलना हमें किसी मुश्किल में डाल सकता हो या फिर वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा सकता हो। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि झूठ बोलने से हासिल होने वाला जो सुकून है वो सिर्फ वक्ती तौर पर होता है, और सच्चाई समझें कि एक ऐसी ताकत है जो ना सिर्फ हमारी अपनी ज़ात को मजबूत करती है बल्कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ना उनको भी गहराई और एतमाद भी बख्शती है। अब सच्चाई हमें अपने ज़मीर के साथ भी मुतमईन रखती है। झूठ के मुकाबले में सच बोलने वाले लोग ज़िंदगी में ज़्यादा इज़्ज़त और मकाम हासिल करते हैं। ये कह लें कि एक पढ़ी लिखी बात भी है। एक सच्चा इंसान ना सिर्फ दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाता है बल्कि वो ख़ुद अपनी ज़ात पर भी हमेशा फ़ख्र महसूस करता है, प्राउड महसूस करता है। सच्चाई जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में सेल्फ़ डिसिप्लिन और अखलाकी मजबूती पैदा करती है, और यही वो अनासर हैं जो कामयाबी की बुनियाद भी बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज़ दिस कि हम सब बोलने की आदत किस तरह अपनाएं, कि हमने किस तरह सच बोलना है। तो याद रखें कि इसका आगाज़ ना छोटे छोटे स्टेप्स से होता है। सबसे पहले ये कि हमें अपने दिल में ये यकीन पैदा करना होगा कि जनाब सच बोलना हमारे लिए और दूसरों के लिए कितना कह लें कि फ़ायदेमंद हो सकता है। जब भी हम किसी मुश्किल सूरत हाल में फंसें, अपने से ये सवाल करें कि क्या झूठ बोलने से ये जो मसला है ये वाकई हल हो पाएगा या सिर्फ ये वक्ती तौर पर हल होगा। उसी वक्त आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब दूसरा कदम ये है कि हम अपने अंदर ये अज़्म पैदा करें कि हम अपने वादों और अपनी बातों में ऑनेस्टी को अपनाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे। और ये कि सच्चाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अमल में भी झलकनी चाहिए। जब हम अपने अमल और गुफ्तार में कंसिस्टेंसी रखते हैं ना तो लोग हम पर एतमाद करते हैं। तो सच बोलना हमें दूसरों के लिए एक मिसाल बनाता है, और यही वो खसूसियत है जो हमें एक बड़ा इंसान भी बनाती है और दूसरों से मुनफरिद भी बनाती है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सबके कह लें कि ट्रेट्स अलग हैं, करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं, खसूसियात जिनको कहते हैं वो अलग है, सबकी नेचर अलग होती है। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरों से आला भी बनाती हैं, आला मकाम भी हासिल करवाती हैं और मुनफरिद भी बनाती हैं, जो आप अपनी एक अलग से इंडिविजुअल पर्सनालिटी को एक तो कह लें कि डेवलप भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो इसलिए हमें जितनी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें, वो चाहे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या कोई बहुत छोटी सी कोई परेशानी आ जाए, हर सिचुएशन में हमें अपने से ये वादा करना चाहिए कि हमने कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करनी है कि हम सच बोलें, वो चाहे कोई छोटा सा सच क्यों ना हो और कोई बड़ा सच क्यों ना हो, उससे हमें नुकसान पहुंच रहा हो या किसी और को नुकसान पहुंच रहा हो, लेकिन सच बोलने की कह लें कि प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जनाब कुछ बात कर लेते हैं स्टाइलिंग के हवाले से और ख़ास तौर पर वार्डरोब के हवाले से। अब फैशन की दुनिया में ना कैप्सूल वार्डरोब एक अहम मफहूम है। अब इसमें ऐसे कपड़े, जूते और एसेसरीज़ आती हैं जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाते, इन्हें कभी भी आप पहन सकते हैं। अब पाकिस्तानी ख़वातीन या फिर मर्द अपनी कैप्सूल वार्डरोब कैसे बना सकते हैं या बना भी सकते हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है। हम देखते थे कि माजी में तो जो नौजवान लड़कियां थी उनके लिए ये बहुत आसान था। हर नस्ल में नौजवान लड़कियों के पास एक महदूद सी ना समझ लें कि कैप्सूल वार्डरोब होती है। क्या अब भी ऐसा है या नहीं है, और क्या मर्दों के लिए कैप्सूल वार्डरोब को बरकरार रखना या बनाना ज़रूरी है?
اس پر آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیپسول وارڈروب ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سمن اسد موجود ہیں جو کہ اسٹائلسٹ ہیں, وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. سمن, آپ کو ویلکم کہتی جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. سمن, یہ کیپسول وارڈروب ہوتی کیا ہے؟ یہ کیا نئی ٹرمینالوجیز آئی ہیں؟ یہ نئی ہے یا آلریڈی یہ ایگزسٹ کر رہی تھی؟ نہیں, آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی, لیکن جیسے جیسے ٹرینڈ ہر چیز کا آتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج بڑھتی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں ان میں تو یہ ٹرم بہت ان ہے, کیپسول وارڈروب. انفلیشن بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہو گئی ہوئی ہے. تو کیپسول وارڈروب ایکچولی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسمارٹ وارڈروب. اوکے, اسمارٹ وارڈروب میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں گی کہ وارڈروب کو اتنا مخصوص اور مختصر بنایا جائے کہ پہننے میں آپ کو جو ہے نا آپشنز زیادہ ہوں لیکن دیکھنے میں کپڑے کم لگ رہے ہوں. اچھا, فار ایگزامپل پریسائزلی بات کی جائے تو 4 شرٹس کے ساتھ اگر مطلب 2 شلواریں ان کے ساتھ 5-6 شرٹس کا کامبو ہو جائے کہ اس کے ساتھ بھی پہنی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ بھی. اسی طرح جس طرح میں نے اب یہ دوپٹہ لیا بھائی, یہ میرے 3 سوٹوں کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو میں نے ایک میرا پرنٹڈ ہے, ایک میرا بالکل پلین ہے, ایک میرا جو ہے وہ چکن کا سوٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ سمجھ لیں کیپسول وارڈروب ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تھوڑا اس کو اور ایزی کر لیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کم چیزیں خریدیں لیکن آپ کے پاس پہننے کی آپشن زیادہ ہو جائے. سو دس از کالڈ کیپسول وارڈروب. اور اس کے علاوہ اگر اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کلرز جو آپ کی وارڈروب میں لازمی موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ کچھ نیوٹرلز ہوں, جیسے سٹولرز ہیں یا دوپٹاز ہیں یا ٹراؤزرز ہیں, وہ نیوٹرلز میں ہو جو آپ کے ہر شرٹ کے ساتھ, ہر دوپٹہ کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکیں. فار ایگزامپل کہ جیسے آپ کا ایک پورا اٹائر جو ہے نا بلیک ہونا چاہیے, اس کے ساتھ آپ کوئی بھی کمبینیشن اب آپ بلیک کے ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں, دوپٹہ پڑا ہے آپ وہ اس کے ساتھ لے پہن سکتے لیں, ہیں, یا بلیک شلوار کے ساتھ کوئی پرنٹڈ قمیص پہن سکتے ہیں, یا بلیک کے ساتھ آپ مرون کلر کا دوپٹہ لے لیں گے یا بیج کلر کا لے لیں گے تو وہ ایک خوبصورت لک آ جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ مکس اینڈ میچ ہے, بٹ یہ کہ اس میں آپ کی وارڈروب لمیٹڈ ہوتی ہے. اچھا, لمیٹڈ وارڈروب کے ساتھ آپشنز کو کیسے بڑھایا جا سکے, دس از کالڈ کیپسول وارڈروب. اوکے, مطلب آپ کے پاس بیسک چیزیں ہوں, تھوڑی ہوں, لیکن اس کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں کمبینیشن کے ساتھ, تو اس کو کیپسول وارڈروب کہتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ پاکستانی خواتین کے لیے ہونی چاہیے یا وہ کرتی ہیں ایسے, یا وہ بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں لے لیتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ پہننا کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ہوتا ہے ایسے, کیونکہ میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا تھا. اماں نے 4 پرنٹڈ شرٹس بنا دی, اس کے ساتھ وائٹ کلر کے ٹراؤزرز ہیں, 2 ٹراؤزرز ہیں, 2 دوپٹے, وہ آپ 4 لکس کریٹ کر رہے ہیں. ہم کرتے ہیں ایسے ہاں, بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا, یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے, مرد حضرات کے ساتھ بھی. دیکھو نا, ایک جینس لے لی, اس کے ساتھ کتنی شرٹس چلا لیتے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت آسانی ہے. ایک ٹائی لے لی, اس کے ساتھ ڈفرینٹ شرٹس چینج کر لی, اس کی ایک ڈفرینٹ لک بن گئی. تو خواتین میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ان ہونی چاہیے. ابھی ہے بھی آلدو, لیکن جو گھریلو خواتین اتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں وارڈروب, اور پھر بھی خواتین کا شکوہ ہوتا ہے کہ کچھ پہننے کو ہی نہیں ہے, وہ اسی وقت ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر خاتون کو اپنے مارکیٹ جانے سے پہلے اپنی وارڈروب کو نا ایک لک نظر مارنی چاہیے, کیا پڑا ہوا ہے اور کیا آنے والا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی آپشنز بیٹھ کے بنائے اپنے ذہن میں. مجھے لگتا ہے عورت کو اللہ نے بنائے کریٹیو ہے, جتنا کریٹیو مائنڈ عورت کے پاس ہے نا, مردوں کے پاس اتنا نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو جانے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے وارڈروب میں کیا موجود ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا مکس اینڈ میچ ہو سکتا ہے. مطلب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی وارڈروب میں وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ویسے سیم ایگزیکٹ لے آتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ اس کا رائٹ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپشنز آپ سرچ کرتے رہیں. میں تو دیکھتی ہوں, مجھے جہاں پہ جس کی کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیتی ہوں. کسی کا کوئی پرنٹ نظر آیا, کسی کا کوئی ڈیزائن اچھا لگا, فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے لیا, آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیں, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں ہیں, اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میں کہوں گی کہ سیل کا سیزن لگا ہوا ہے. ہر جگہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, کسی بھی برانڈ پہ جا رہے ہیں, ایگزیکٹلی 50%, 60%, 70% سیل لگی ہوئی ہے.
اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر آپ سیل سے کپڑے لے کر پہن رہے ہیں, بالکل ایسا ہم خود پہنتے ہیں, بالکل ایسا ہی افورڈ نہیں کرتے ہیں, ہم اتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم بہت برانڈڈ جا کے کپڑے پہنے, ہم نہیں پہن سکتے ہیں. ایک آدھا سوٹ لے لیا برانڈ کا, ورنہ ہم لوگ سیل کا انتظار کر رہے ہیں کب سیل ہوگی. اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم پروفیشنلز ہیں, ہم نے آفس جانا ہے, ہمیں زیادہ کلیکشن ہم روز کپڑے چاہیے. ہاں, تو اب یہ تھوڑی کہ ہم نے 3-4 لے لیا اور اس پہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا. یہ تو گھریلو خواتین ہیں جو بیچاری بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتی ہیں. تو یہ جو لوگ, یہ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں سیل سے لینے, یا وہ اوفینڈ فیل کرتی ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے سیل سے. کیا اس طرح کی جب سیلز لگتی ہیں تو یہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اگلے سیزن کے لیے وہاں سے؟ اس میں پتہ ہے ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, نارملی ہوتا یہ کہ جب لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ایک ڈفرینٹ تھاٹ ہے, ان کو لگتا ہے کہ سیل میں ہر وہ گاربیج بک رہا ہوگا جو پہلے سیل نہیں ہوا. سم ہاؤ میں آپ کو بتاؤں منیبا, یہ کہیں نہ کہیں بالکل سچ ہے. بہت سارے برانڈس, کیونکہ میں نے برانڈس کے ساتھ کام کیا, سیل کے ٹائم پہ نا وہ لوکل مارکیٹ سے نا بنڈلز اٹھا لیتے ہیں. اچھا, آپ کے اندرون شہر کے جو وینڈرز ہیں ان سے بھی کپڑا اٹھا لیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا برانڈ نیم ہے, انہوں نے اپنے برانڈ کو فیمس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ لوکل مارکیٹ سے بھی بلک میں کپڑا اٹھا لیتے ہیں. تو یہ خواتین کے جو ہے نا, خاص طور پہ جو پریٹ ویئر کے جو آپ کے ریڈی میڈ گارمنٹس کی جو دکانز ہیں, جو برانڈز ہیں, وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جو اچھا برانڈ ہے نا, جیسا ماریا بھی ہوگے, وہ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے اس طرح کے جو بڑے بڑے برانڈ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. اگر تو آپ کسی عام سے برانڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, ان کا نام بڑا ہے لیکن پکوان پھیکا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ دوسری طرف دیکھیں, برانڈ اچھا ہے تو وہ اپنا نام نہیں خراب کرے گا, کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر وہ سیل میں بھی کر رہے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہیں, تو سمن سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, حامد سعید صاحب ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے مختلف پلیٹ فارم پر آپ بھی انہیں دیکھ رہے ہوں گے, ان کی ٹپس جو ہے نا ان کو فالو کرتے ہوں گے. یہاں پہ بھی کتنی دفعہ آئے ہیں. کیسے ہیں حامد صاحب؟ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. حامد صاحب, آج ہم کیپسول وارڈروب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیپسول وارڈروب ہوتی کیا ہے. کچھ ہمیں سمن نے بتایا ہے کہ مطلب کچھ بیسک چیزیں ہونی چاہیے اور جو آپ کی وارڈروب میں ہونی چاہیے, اور ان کو آپ کمبینیشن کے ساتھ یا ویریشن کے ساتھ پہن سکتے ہو, وچ از کیپسول وارڈروب. ایبسولوٹلی. کیپسول وارڈروب کا آئیڈیا یہ ہے کہ لیس گارمنٹس ہوں اور مور آؤٹ فٹس ہوں. تو اس کو اسٹرکچر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ بیسک ایلیمنٹس ہوں اس کے اندر, تو مینز وارڈروب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہیں آپ کے پاس فارمل سوٹنگ کے پیسز ہونے چاہیے, اس کے بعد آپ کے پاس کیجول سوٹنگ کے پیسز ہونے چاہیے, اور جسے میں کہتے ہیں کہ جیسے ایسٹرن ہے تو ایسٹرن کے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہونے چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فارمل میں ہے, فارمل میں 4 سوٹس ہیں جو بڑے اسینشل سوٹس ہیں جینٹل مین وارڈروب کے لیے. تو ایک ہے بلیک, ایک ہے نیوی, اور اس کے بعد چارکول گرے, آپ کو تو یاد ہو گیا میڈیم گرے. تو 4 آپ کے سوٹس ہو گئے. اس کے ساتھ آپ کے پاس 20 شرٹس ہونی چاہیے. 20 شرٹس. اچھا, اس میں 20 شرٹس میں یہ ہوگا کہ 12 شرٹس آپ کی ہوں گی سالڈ کلر کی جو کہ سوٹنگ کے ساتھ جائیں گی, اور 8 شرٹس ہیں جو آپ کی سیمی کیجول کے ساتھ جائیں گی. تو 12 جو ہیں 12 ملٹیپلائی بائی 4 جو ہے 48 یونیک کمبینیشن. اس کا مطلب ایک دن کمبینیشن آپ نے پہنا اور اٹ ول ٹیک 47 days کہ اس کے بعد دوبارہ اس کی باری آئے گی. اگر آپ اس کے ٹائز ایڈ کر لیں, 2 ٹائز پر سوٹ کر لیں, تو دیٹ گوز ٹو لائک اباؤٹ کلوز ٹو 400-300 کمبینیشنز. اس کے بعد جو باقی 8 شرٹس رہ گئیں اور پلس 12 جو ہیں اس کے ساتھ آپ کر لیں جسے بلیزر کہتے ہیں, 4 بلیزر رکھ لیں, وہی کلرس ہیں, بلیک ہے, نیوی ہے, اور چارکول گرے ہے, میڈیم گرے ہے. تو یو ول ہیو ناؤ 4 بلیزرز ہو گئے آپ کے پاس, 4 کے ساتھ کانٹراسٹ پینٹس ہو گئیں, اور ناؤ یو ہیو 20 شرٹس ٹو گو ود دیٹ. سو یو ول ایکچولی ہیو 80 یونیک کمبینیشنز. کیا بات ہے. تو ایکچولی لیس گارمنٹس اینڈ مور کمبینیشنز ہونے چاہیے. اچھا, آج کل آپ نے بھی حامد صاحب دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی گرکا پینٹس بہت زیادہ چل رہی ہیں جو ہائی ویسٹڈ ہیں. خواتین کی تو ہے ہی ہیں, اب لڑکوں کی بھی ہائی ویسٹڈ آ گئی جو پرانے زمانے میں چلتی تھی. وہ کن کو پہننی چاہیے, کن کو نہیں پہننی چاہیے؟ دیکھیں, آپ کی باڈی شیپ جو ہے نا دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو کیری دیٹ. اچھا, اب لیٹس سے فار ایگزامپل اف یو ہیو اے شارٹ باڈی, تو شارٹ باڈی پہ اس کو کیری کرنا بڑا مشکل ہے. اور ایکچولی دیر سم تھنگ کال جسے آسن بولتے ہیں, رائز بولتے ہیں. اگر آپ ہر بندہ اس کے اپنا ایک رائز ہے, تو انلیس یو ہیو اے ہائی ویسٹڈ پرسن نا, تو آپ کے لیے ہائی ویسٹڈ پینٹ ملنا پہننا آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. تو آپ نے اپنی فزیک کو دیکھنا ہے کہ اٹ لکس گڈ اور ناٹ. فیشن کو کم دیکھیں آپ کی فزیک کیا ہے. اگر آپ کی فزیک پہ اچھی نہیں لگتی ہے دین فارگیٹ اباؤٹ دی فیشن. اوکے,
پھر آپ کو نہیں، پھر آپ کو فیشن فالو نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کو اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. Absolutely. But you know, if you want to look good on you, no? If you want to look good on you, then it doesn't make any sense. Okay. منہ میں یہ ہوتا ہے کہ فیشن کو ہم سارے کے سارے فیشن کو اپنے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں and it doesn't work that way. آپ فیشن میں دیکھیں کون سے ایلیمنٹس آپ کی باڈی شیپ پہ، آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتے ہیں. بعض اوقات لیٹس سے فار ایگزامپل فیشن بہت لیٹس سے فار ایگزامپل آپ بڑے کنسرویٹو بندے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں بیک میں اچھا ہوں، میں I'm good here. آپ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے، آپ فلیموائنٹ نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ زیادہ اسٹائل نہیں کیری کر سکتے، اس کا مطلب آپ زیادہ کلرز بھی کیری نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب آپ کو کنسرویٹو کلوتھنگ میں رہنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہیں کہ لائم لائٹ میں رہنے والے میں والے بندے ہوں تو پھر اس کے بعد ایکچولی یو کین کیری اٹ. کہ اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن، مین اور وومن کیریز دا کلوتھنگ. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ جو مینس آفیسز جاتے ہیں ان کے لیے وہاں پر جانے کے لیے کن چیزوں کا زیادہ تر انہیں سلیکشن کرنی چاہیے، سیمی فارمل کی یا فارمل کلوتھنگ کی؟ دیکھیں اگر تو آپ بینکنگ میں ہیں تو obviously you have to wear a suit, وہاں تو suit is like must. لیکن اگر آپ سوٹنگ میں نہیں، لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ڈریس کوڈ یہ نہیں ہے تو آپ بلیزر لیں، ایک اچھا نیوی بلیزر جو ہے آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایرسٹوکریٹک بلیزر ہے، جو برٹش میں ہے اٹس ویری کامن دیئر. تو آپ نیوی بلیزر لے لیں، اس کے ساتھ آپ یو کین ویئر اے وائٹ شرٹ اگر آپ کارپوریٹ لگنا چاہتے ہیں. ٹائی لگا لیں گے تو ڈریس اپ ہو جائے گا، اگر ٹائی نہیں لگائیں گے تو ڈریس ڈاؤن ہو جائے گا. سو اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ویئر اٹ. اینڈ دین یو کین آلسو ویئر اٹ ود آل دا بلو شیڈس آف شرٹس اینڈ آل دیٹ. جیسے آپ کی لائٹ بلو ہے، اسکائی بلو ہے، میڈیم بلو ہے، اور ایون فرینچ بلو دیٹ گوز ویری نائس. اور ساتھ میں آپ اس کے کانٹراسٹ میں پینٹس لے لیں. نیوی کے ساتھ ہمیشہ گرے کلر کی پینٹ بڑی اچھی لگتی ہے، چارکول گرے یا میڈیم گرے، اور ساتھ میں خاکی کلر جیسے ابھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، دیٹ آلسو گوز ویری ویل ود دیٹ. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فارمل کلوتھنگ میں جانا ہے یا آپ نے سیمی فارمل کلوتھنگ میں جانا ہے. لیکن میں بلیزر کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلیزر جو ہے نا دیٹ از دی اونلی گارمنٹ وچ کین گیو یو پاور. تو آپ نے اگر سیمی فارمل میں پاور لک میں آنا ہے تو یو ہیو ٹو ویئر بلیزر ود اٹ. پینٹ اینڈ شرٹ کا جو امپیکٹ ہے زیرو ہے. اچھا بلیزر کا جو امپیکٹ ہے، بلیزر کا امپیکٹ ہے جیسا فار. سو اگر آپ نے اپنے کو ایلیویٹ کرنا ہے، اپنے اسٹائل کو ایلیویٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی پاور کو تھوڑا بہت ناچ ابو کرنا ہے، ٹو ویئر بلیزر. وداؤٹ بلیزر یو شوڈ نیور ہیو اینی میٹنگ میں مسٹ کہ آپ بلیزر پہنیں. اوکے کیا بات ہے. تو سمن آپ کیا کہیں گے کہ خواتین کو بھی ایسی ہونا چاہیے؟ بہت سی خواتین آپ کو پتہ ہے کہ شوز میں بھی ایل وی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مطلب ایک برانڈ کو شو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا لڑکیوں کو بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں. اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس میں نہیں منع کرتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کم پیسوں میں آپشن زیادہ آ جائیں. میں خود تو دیکھتی ہوں کہ پیسے لگ رہے ہیں تو میں بجائے برانڈیڈ چیز لینے کے میں لوکل مارکیٹ سے بھی چیز اٹھا لیتی ہوں. اچھا پروڈکشن اچھی ہو کہیں سے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ہمارے مارکیٹس میں بڑے اچھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو وینڈرز ہیں جو اچھے شوز سیل کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو سے بہتر ہے 4-5 انہی پیسوں میں آ جاتی ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو پروفیشنلز ہیں کہ آپ کو پیسے کی قدر ہونی چاہیے. آپ کما رہے ہیں اپنی نیندیں خراب کر کے، اپنی محنت سے کما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ویلیو آف منی آپ کو پتہ ہے. سو میں کہتی ہوں کہ جتنی خواتین کمانے والی ہیں نا وہ برانڈیڈ پروڈکٹ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتی. میں نے میکسیمم لوگوں کو دیکھا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ بے شک آپ برانڈ بھی پہن لیں، لیکن اگر آپ کو پہننا نہیں آتا نا پھر فائدہ کوئی نہیں. وہ برانڈ بھی نا کہہ لیں کہ وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کی اسٹیٹک سینس ہوتی ہے، آپ کو پہننا آنا چاہیے. بے شک آپ پھر تھرفٹ سے بھی اٹھا کے نا پہن لیتے ہیں اور بڑا اچھا اسٹائل کر لیتے ہیں. لیکن ایلوی کا ضرور برانڈ پہنے، لیکن فیک ایلوی مت پہنے. ایگزیکٹلی وہ پتہ چل جاتا ہے. مطلب کئی لوگوں نے خاص طور پہ مردوں میں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں بیلٹس وغیرہ جو ہیں وہ بڑی جیسے برانڈیڈ بیلٹس ہوتی ہیں، لیکن ایکچولی دے آر لائک ناٹ ریئل بیلٹس. تو فیک اینڈ فونی مت لگیں. اگر آپ فیک اینڈ فونی چیزیں پہنیں گے، آپ فیک اینڈ فونی لگیں گے، لیٹ می ٹیل یو دس، آپ کی پرسنالٹی اس میں آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک اینڈ یو ناٹ گونا بی اے پرسنل برانڈ. اپنا پرسنل برانڈ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ برانڈیڈ آئٹمس کو لیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی مور پاورفل مین ہیں، موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، G7 کے پریزیڈنٹ جی تو بائیڈن تھا، چلیں اب اوباما ٹرمپ آ گیا. تو کیا کون سا برانڈ پہنتے ہیں؟ They don't wear any brands. They wear personal brands. ان کی اپنی کلوتھنگ جو ہے
ان کی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ. چلیں آپ یہ چھوڑ دیں, آپ باقی دیکھ لیں جو مارک زکربرگ ہے, بل گیٹس ہے, یہ سارے ان کو کبھی نہیں ہم نے وہ برانڈنگ کرتے ہوئے دیکھا یا بہت زیادہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, سمپل ان کو کبھی گھوڑے والی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے پولو پہنا ہوا یا کچھ ایسا پہنا ہوا, کیونکہ ایکچولی your personality should shine and the clothes should not shine. That's the whole idea. Exactly. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا لاسٹلی سمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, خواتین کے وارڈروب پہ تم نے بات کر لی کہ یہ اسینشیل کلرز ہونے چاہیے, جوتوں میں کس طرح کے کلرز ہونے چاہیے, وہ بھی کہہ لیں کہ کیپسول وارڈروب میں آتے ہیں نا. دیکھیں نیوٹرلز کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ نیوٹرل شوز آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے, لیکن کچھ کلرز ہیں جس میں بلیک ہے, آپ کا براؤن ہے, براؤن کے 2 شیڈز ہیں, ایک کیمل براؤن ہے, ایک ڈارکر براؤن ہے. یہ 2 کلرز آپ کے ایسے خوبصورت کلرز ہیں جو آپ کے ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے نا سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر نیوی بلو کو میں ضرور کہتی ہوں, مارکیٹ میں بہت کم ملتے ہیں, لیکن آپ پلیز ڈھونڈیں اور نیوی بلو شوز ضرور لیں. اچھا کوشش کریں کہ کوٹ شوز آپ کیری کریں, کیونکہ جب ہم اسٹیلیٹوز کی طرف جاتے ہیں, ہیلز کی طرف جاتے ہیں نا, وہ تھوڑی فیشنی بھی ہو جاتی ہے اور پروفیشنل نہیں لگتی. سو پروفیشنل خواتین کے لیے تو میں کہتی ہوں آپ کوٹ شوز اور پمپس اگر آپ کیری کر سکتے ہیں, آپ سے ہیل کیری نہیں ہو رہی تو آپ پمپ شوز پہن سکتے ہیں. صحیح. ہیلز اگر آپ بہت فارمل ہیں, شادیوں پہ جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گولڈن سلور کلر آپ کے پاس ہونا چاہیے, کاپر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. باقی آپ کو پتہ ہے بلیک ایور شائنس, ٹھیک ہے, تو بلیک اور وائٹ اور آپ کے پاس براؤنز کے 2 شیڈز میں نے بتائے ہیں. پھر گرے کلر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آف وائٹ کلر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وائٹ بھی آپ اس میں ایڈ کریں کیونکہ یہ بہت بیسک کلر ہے, خاص طور پہ سمرز اب آئیں گے تو سمرز میں تو بہت جو ہے آپ کے پیسٹلز چل رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ تو یہ بہت سمارٹ لگتے ہیں. آپ کے یہ سارے کلر جو ہے نا, یہ آپ کے ونٹر کلیکشن کے ساتھ بھی اور سمر کے ساتھ بھی, دونوں کے ساتھ چل جاتے ہیں بیسک کلرز, جس کو ہم لوگ کیپسول وارڈروب کہہ رہے ہیں. تو حامد صاحب آپ جو مرد حضرات ہیں ان کو کیا کہیں گے, کس طرح کے کلرز کے ان کے شوز ہونے چاہیے؟ دیکھیں خواتین اور مرد دونوں کے لیے کہوں گا کہ شوز جو ہیں, اگر آپ شوز دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آئی کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے. آئی اس طرح ورک کرتی ہے کہ اوپر سے بندے کو دیکھتی ہے, بندہ بندی ڈزنٹ میٹر, اور اس کے بعد نیچے پروسیس کرتے ہوئے وہ آپ کے پورا اپنے آپ کو پروسیس کرتی ہے. تو جب آپ بہت لاؤڈ قسم کے شوز پہنتے ہیں یا بہت ڈفرینٹ قسم کے شوز پہنتے ہیں, دے مائٹ لک گڈ آن یو, لیکن ساری اٹینشن چلی جاتی ہے شوز کے اوپر. تو دیکھیں جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو کانٹیکٹ یہاں پہ ہونا چاہیے, نہ کہ شوز کے تھرو ہونا چاہیے. تو آئی وڈ سے کہ اس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ بنانے کی مت کوشش کریں, ہوموجینیس کریں, آپ کی آؤٹ فٹ کے ساتھ ورک کرنا چاہیے شو کو. تو مین کے لیے بھی سیم تھنگ ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر شارٹ مین ہے, اس نے براؤن شوز پہنے ہوئے, تو سب سے پہلے تو براؤن شو پہ نظر جائے گی نا, تو ایکچولی دیٹ ول میک ہم شارٹر. تو the whole this defeats the purpose. تو آپ جو ہے وہ بلیک شوز میں رہیں, جو آپ کی آؤٹ فٹ کے ساتھ ورک کرتے ہیں وہ شوز کے ساتھ رہیں. آئی وڈ سے ہوموجینیس رہیں. آپ کی آؤٹ فٹ اگر شوز کے ساتھ ورک کرے گی تو آئی تھنک دیٹس گونا لک گریٹ. ٹال دکھنا ہے تو جیسا ڈریس ہے اسی کلر کا شو پہنے, اس سے آپ کی جو ہے وہ ٹال جو ہے نا وہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جناب آج ہماری بڑی فروٹفل ڈسکشن رہی ہے ہمارے دونوں مہمانوں کے ساتھ کہ ہم نے جو کیپسول وارڈروب ہے اس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے اور اس کو کس طرح ڈفرینٹ آپشنس کے ساتھ ہم لوگ آگے لے کر جا سکتے ہیں یا پہن سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے سمن اسد ہمارے ساتھ موجود تھی, حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے, اتنی اچھی ٹپس آپ ہمیں دے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے آگے کے دن کس طرح گزارنے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کچھ حکومت پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بنیادی سہولیات کی فراہمی میں جب سرکار غیر سنجیدہ ہوگی تو پھر شہر لاہور کے مکین تو رنجیدہ ہی ہوں گے نا. لاہور میں 11 پارکنگ پلازے بنانے کا جو ٹاسک تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا, اور مین شاہراہوں اور سروس لائنز پر سینکڑوں پارکنگ سائٹس نے ٹریفک کے مسائل بڑھا دیے, اور پارکنگ اور ٹریفک کی سست روی سے شہری اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے. دوسری جانب دیکھا جائے تو شہر کی 170 مقامی مارکیٹ سمیت بلند و بالا 460 بڑی عمارتیں ہیں جن میں فائر ہائیڈرنٹس اور آتش زدگی کے آلات کی عدم دستیابی کا انکشاف سامنے آیا ہے, اور جو آگ کی صورت میں بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. مقامی مارکیٹس کے اعتراف میں فائر ہائیڈرنٹس کا جو منصوبہ ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سول ڈیفنس کی تیار کردہ رپورٹ میں یہ تمام تر جو انتظامی تیاریاں ہیں ان کی کلی کھول کر رکھ دی ہے انہوں نے. اب بلڈنگز میں نہ فائر سیفٹی آلات موجود ہیں اور نہ ہی ہنگامی راستے موجود ہیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا سچویشن
آ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, اللہ نہ کرے ایسا واقعہ پیش آئے, تو پھر کس طرح لوگ اپنی جان بچائیں گے, یا وہ کیا جو راستے ہیں وہ اختیار کریں گے؟ تو اس پر آج بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے عمران اکبر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, چیف رپورٹر ہیں. عمران صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. عمران صاحب, ہر ہفتے ہم کوئی نئی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. ہمارا اپنا دل نہیں کرتا کہ صبح صبح اٹھ کے ہمارے جو دیکھنے والے انہیں بتائیں کہ شہر لاہور میں یہ مسئلے چل رہے ہیں. اب یہ پارکنگ پلازاز, کتنی بات ہم نے اس کے اوپر کی ہے. مجھے تو لگتا ہے اب تو حفظ ہو گئی ہے ہمیں کہ یہ مسئلے ہیں, اور پارکنگ کے حوالے سے بھی, اور جس کے اوپر حکومت کوئی بھی ٹاسک جو ہے نا وہ سر انجام نہیں دے رہی ہے, یا کوئی مطلب تھوڑا سا بھی کام نہیں کر رہی ہے. دیکھیے منیبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. صبح کا وقت ہوتا ہے اور ہم نے تو تنقید نہیں کرنی ہوتی, ہم نے لوگوں کے مسائل بتانے ہوتے ہیں. تو آج چونکہ ٹرمپ صاحب کا حلف بھی ہے, بے شک, تو انہوں نے بھی تنقید ہی کرنی ہے, لوگوں کے مسائل بتانے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ تاریخ کا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے. سب لوگوں کی نظریں اس وقت ٹرمپ پہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کسی اپنی کوئی تقریر میں کوئی ایک آدھی لائن پاکستان کی نہ بول دیں, کہ بولنا دیں. اچھا, میں تو سمجھا کہ شاید وہ بول جائیں کہ پاکستان کے مسائل حل کریں, پانی کا مسئلہ. چلے کہ اچھی بات ہے, اگر وہ کہہ دیں گے تو شاید تب ہو جائے ہمارے معاملات حل. سیاسی جو ہے گفتگو سے ہٹ کے, تو بہرحال یہ جنگ تو مفادات کی ہوتی ہے, تو وہ چلتی رہے گی. اب شہر لاہور ہے, شہر لاہور میں ہم چونکہ ہفتہ وار یہاں پہ بیٹھنا ہے آ کر, ہم نے مسائل بتانے ہیں پورے 8 دن کے کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں, جہاں پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ یہ رہتے ہیں, ان کی طرف بھی نظر دہرا لیں. اب شہر میں جو ہے پارکنگ کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اچھا, پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جائے, آپ دیکھیں کہ آپ کے بازار جو سکڑے ہوئے بازار نظر آتے ہیں وہ کھلے ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. ظاہری بات ہے, مجھے گاڑی کی جگہ مل گئی, مجھے بائک لگانے کی جگہ مل گئی, اور میں نے ایک پلازے میں لگا دی. سموتھلی میں آیا, میں نے وزٹ کیا, اور وزٹ کر کے میں نے اپنی گاڑی واپس لی اور گھر آ گیا. ٹھیک ہے, اب شہر کے 11 نہیں, ابھی تو جیسے جیسے شہر بڑا ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے پلازے جو ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے. تعداد بھی زیادہ, مگر یہ چونکہ یہ 11 پلازے ہیں, ان کی چونکہ ایک باقاعدہ طور پر سمری موو ہوئی ہے 2016 سے 2016 سے ہوئی ہے, 2025 آ گیا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو پایا ان 11 پلازوں. اب دیکھیں, آپ کے 2016 سے یہ سمری اگر موو ہوئی ہے تو 2017 2018 اب دیکھیں تب 80 کروڑ تھا, اب 8-10 ارب سے زائد پیسے 180 ہو جائے گا. دیکھیں اس سے بھی زائد پیسے ہو گئے. اب دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے اپنے ساتھ ہی. اگر تب بھی بن جاتے, تب بھی سارا کچھ ہو جاتا, تو آج بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے. بے شک. آپ دیکھیں, آپ کے ہال روڈ پہ ایک پلازا بننا تھا, آپ کے ہائی کورٹ کے پاس ایک پلازا بننا تھا, یعنی کہ آپ کی یہ ریڈیس کور ہو جانا تھا. نیلا گنبد یعنی کہ انارکلی کا ریڈیس کور ہو جانا تھا. آپ کا مستی گیٹ, آپ کا اندرون شہر کا کافی حصہ کور ہو جانا تھا. تو کیوں نہیں بن رہے؟ آپ نے جیسے کہا کہ 2016 سے اس کی سمری موو ہوئی بھی ہے, تو کیوں نہیں بنائی ہے ابھی تک؟ اچھا, یہ یہاں تو اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جا رہی, جگہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ سرکار کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لائیں جی کون سی جگہ کہاں پہ سرکار کی ہے. 8 سال میں ان کی ایک دفعہ بھی نظر نہیں گئی ہے اس کے اوپر. 8 سال گزر گئے. کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہے, کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہونا تھا. آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. روزانہ کی بنیاد پر جو ہوتا ہے. ایک تو سیف ہاؤس مل گیا تمام پارکنگ والوں کو, جو لوگ آئیں گے پارکنگ کریں گے ان کو اچھی جگہ مل جائے گی, یعنی کہ بارش ہوتی ہے نو پرابلم, آپ کی گاڑی سیف کھڑی ہے. یہ پلازے اتنی اہمیت کے حامل ہیں لاہور شہر میں خاص طور پہ, یعنی کہ اتنی آپ کے لاہور کی سڑکیں جو ہیں ان میں جان پڑ جائے گی. جی ظاہری بات ہے, اس کے اوپر گاڑی نے چلنا ہے, گاڑی نے کھڑے ہونا ہے, گاڑی کی جگہ ملی جاتی ہے, پھر وہاں پہ 100 مسائل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوں گے آپ کی جو ہے جگہ کشادہ ہو جائیں گی. لاہور شہر کی جو ہے خوبصورتی جو ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں گے, جو کہ آج کا ضلع انتظامیہ کر رہی ہے تجاوزات کی مد میں. اب دیکھیں, اب آپ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, بڑے اچھے آپریشن کر رہے ہیں, لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب آپریشن ہو رہا ہے. اچھا, ڈپٹی کمشنر لاہور نے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اپنانا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ایک کی بھی چھوڑ دی تو پھر سب کو چھوڑنا پڑے گا. وہ بات ہی ختم ہو جائے گی. اب اس کے حوالے سے انتظامیہ بہت متحرک ہے, اپنا ایک نام بھی پیدا کر رہے ہیں. چلے وہ تو کر رہی ہے نا, پلازوں کے حوالے سے کچھ کر رہی ہے کہ نہیں, اسی طرف ہی آ رہے ہیں. اگر اس لحاظ میں دیکھا جائے تو اب یہ بن سکتے ہیں,
اب یہ بن سکتے ہیں، بڑے آرام سے بن سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے صرف اور صرف سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک بریفنگ دینی ہے، اور اگر مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب سن رہی ہیں تو وہ منگوا سکتی ہیں اس کو بریفنگ کو کہ کہاں کہاں پوائنٹ بننے ہیں. اب بلیو کریں وہ آج کل پرسوں کیبنٹ کا اجلاس بلا کر یہ پیسے جس طرح لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اسی میں کروا دینا، اسی کے اندر ایگزیکٹلی میں بھی وہی کہنے لگی تھی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کافی. دیکھیں آپ جاتے ہیں جب مال روڈ سے نیلا گنبد کی طرف مڑتے ہیں نا تو آگے ایک نا بائکس کا ایک نیا شہر لگتا ہے کہ یہاں پہ بائکس لگتا ہے بکتی ہیں، یہاں پہ بائکس بکتی ہیں، اتنی بائکس کھڑی ہیں، اتنی موٹر سائیکل. اسی طرح آپ جب ہال روڈ میں جاتے ہیں نا تو رائٹ لیفٹ آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے تو اتنی 4,500 سے 5,000 بائکس. ہال روڈ پہ اندر وہ جو بازار ہے جہاں پہ لائٹ اور ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں پر نہیں جا سکتے. دیکھیں یہ الیکٹرانکس مارکیٹ ہے. ہاں جی الیکٹرانکس کی مارکیٹ. یہاں پہ رائٹ لیفٹ جب آپ کی بائکس کھڑی ہوتی ہیں نا تو آپ کو دکانوں کی سمجھ نہیں لگتی کون سی دکان کہاں پہ ہے. اور یہاں پہ پوری پنجاب سے کیا پورے پاکستان سے لوگ اس مارکیٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد آپ شالمی چلے جائیں تو شالمی تو آپ عام ڈیز میں جائیں، یعنی کہ آپ نا سنڈے والے دن جائیں تو آپ کہیں گے یار کتنا کھلا یہ کتنا زبردست. لیکن ضلع انتظامیہ تو کہتی کہ وہاں پہ انہوں نے وہ تجاوزات اور وہ کھلا کرا دیا ہوا ہے. تجاوزات بالکل ختم ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر مقصد یہ ہے کہ جب یہ پارکنگ پلازاز بن جائیں گے تو وہ جو گاڑیاں باہر سڑک پہ کھڑی ہیں ظاہر بات ہے دکانداروں کی ہیں وہ کہاں پہ کھڑی کریں، یہاں کو حکومت ان کو جگہ دے. اب وہ گاڑیاں جو ہیں اگر پارکنگ پلازاز میں چلی جائیں گی تو لوگوں کے لیے آنا جانا بڑا زبردست ہو جائے گا. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ نا کچھ دنوں پہلے نا فیصل آباد میں آپریٹ ہوا ہے، گھنٹہ گھر کو کوئی 8 سے 10 بازار لگتے ہیں فیصل آباد کے. انہوں نے گھنٹہ گھر کے ارد گرد ریل بازار کی طرف، دوسرے بازار کی طرف، صدر بازار کی طرف، جو بازار کی طرف وہ آرٹریز جا رہی ہیں نا ان آرٹریز کو بیریئر لگا کے بند کر دیا ہے. اچھا اب جب بند کیا ہے تو تمام ہوگی ٹریفک بند. اوکے. اب لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ بھائی گاڑی اندر نہیں جائے گی بازار میں. اچھا. اب جب گاڑی اندر نہیں جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فٹ ورک کریں گے، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اب آپ گاڑی پتہ نہیں کہاں پہ لگا کر آتے ہیں یا گھر والوں کو کہتے ہیں مجھے وہاں پہ اتار دو میں خود ہی چلا جاؤں. اب وہ بازار ہو گئے کھلے. اچھا اندر سے سارے تجاوزات اٹھا دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کا اگر دیکھا جائے تو اچھرا بازار کو لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے بھی اس کو کلیئر کر دیا. آپ کبھی جائیں، آپ باہر جب آپ اتریں کوئی بھی سواری پہ آپ آئے ہیں بس آپ کو تھوڑا سا پارکنگ کا مسئلہ اس لیے ہوگا کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ آئیں تو اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا، مگر اگر آپ اندر پیدل چلیں گے پارکنگ ہی نہیں ہے وہاں پہ. ڈھونڈنا کیا ہے وہاں پہ پارکنگ ہی نہیں ہے. پارکنگ پلازا ہوگا تو وہاں پہ جا کے گاڑی کھڑی کریں گے نا. پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا تھوڑا سا، مگر پھر بھی آپ کو تھوڑا سا کشت کرنا پڑے گا. اگر آپ باہر آ گئے ہیں آپ اچھرا بازار جا رہے ہیں تو پیدل جا سکتے ہیں. ہاں وہ تو ہے ہی پیدل ہے. نہیں اندر آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ پہلے والا اچھرا بازار نہیں ہے. یعنی میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اور خود گیا ہوں. اچھا. اور مجھے لے جایا گیا خود اٹھا کر کہ آپ جو بڑی خبریں دیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. صحیح. اور میں ان کے ساتھ بیٹھا بھی. ٹھیک ہے. لیکن باہر جو رستہ جو بلاک ہو جاتا ہے اچھرا بازار کی جو سڑک ہے وہ ساری بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ باہر سڑک کے اوپر انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں لگائی ہوئی ہوتی ہے پارکنگ کی. سب کلیئر ہے، کوئی پرائیویٹ گاڑی نظر نہیں آنی. اچھا وہاں پہ اب کوئی پارکنگ نہیں لگی ہوتی. اپنا پہلے مقرر کر لیں کہ آپ نے گاڑی یہاں پہ کھڑی کرنی ہے. اچھا. اس کے بعد آپ پیدل آئیں. آپ اچھرا بازار کے اندر جا رہے ہیں آپ وہ پاکستانی بازار کے پاس تک جائیں، یعنی کہ اس چونک تک جائیں تو آپ کو رائٹ لیفٹ کوئی ایک ٹھیلا بھی باہر نظر نہیں آئے گا. چلے وہ تو ٹھیک ہے. یہ پارکنگ کہاں کریں گے لوگ مجھے یہ بتائیں. پلازا کہاں ہے وہاں پہ پارکنگ کہاں کریں گے؟ اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. ہم بیس تو ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس وقت پارکنگ پلازے نہ بنائے نا تو یہ پھر سارا کوئی فائدہ نہیں ہونا. پھر سارا ایسے ہو جائے گا. پھر تجاوزات ہٹانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کب تک چھانٹے مارتے رہیں گے؟ آپ کب تک کہیں گے جی ریڈی اندر کرو، یہاں پہ نہ لگاؤ وہاں پہ نہ لگاؤ. پارکنگ نہیں ہوگی تو لوگوں کو مسائل آئیں گے. اس وقت جو ہے آپ ہال روڈ پہ چل رہے جائیں، ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ ایریل ویو بھی چل رہا ہے. آپ کو جب بائکس کا وہ نظر آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنجال پورا ہے. یہ ساری بائکس باہر لگی ہوئی ہیں، مال پر لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ سیکریٹریٹ کے سامنے آیا تھا ابھی بائکس کا سین. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ایک پارکنگ پلازے میں سیف ہاؤس میں چلے جائیں گے، مجھے بھی پتا ہوگا میری گاڑی میری بائک جو ہے وہ سیف ہاؤس میں چلا گیا ہے، پارکنگ پلازے میں چلا گیا ہے، اس کو نہ کوئی بارش ہے نہ کوئی دھوپ ہے تو میں سیف ہو جاؤں گا. مجھے کوئی 30-50 روپے دینے کا دقت نہیں آئے گی. میری گاڑی جی اس کی چلے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. اگر دیکھیں آپ کا ڈی پوائنٹ پلازا پہ ایک نا پلازا بنا ہوا ہے پارکنگ پلازا،
وہاں پہ لوگ 200 روپے بھی دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگ اندر چھوٹی چھوٹی گلی میں رہتے ہیں. 200 کیا زیادہ بھی دے رہے ہیں, مہینے کے بھی دے رہے ہیں. اچھا, اب لوگوں کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ ہم پیسے کتنے دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری گاڑی سیکیور ہے, ہماری گاڑی سیکیور ہو گئی. اب جو لوگ باہر روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں انہوں نے گاڑی باہر ہی کھڑی کرنی ہے. اب میں شالمی جانا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ چیزیں سستی ملتی ہیں, جب میں جاؤں گا مجھے ایک سے ایک نئی چیز ملے گی, اور واقعی میں ہے. میں کیوں نہیں جاتا, میں گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے وہاں پہ, میں اندر چوڑی بازار جانا چاہتا ہوں, اچھا, میں اعظم کلاتھ مارکیٹ جانا چاہتا ہوں, میں یعنی کہ میں اندر کی خوبصورتی بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اندر وزٹ کرنا چاہتا ہوں, مگر پارکنگ کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. اب چونکہ یہ ایک شہر ہے, آپ اس کی بجائے آپ کسی اور بازار میں جانا پسند کریں گے کہ میری پارکنگ ہونی چاہیے, اور میں نے یہاں پہ جیسے کہ لبرٹی مارکیٹ, جیسے کہ فورٹس اسٹیڈیم, جیسا یعنی کہ جو مارکیٹس میں پارکنگ ہے وہاں پہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں. اب دیکھیں لبرٹی میں جاتے ہیں, آپ کی گاڑی لگتی ہے, آپ باہر نکل کے شاپنگ کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اپنا ٹکٹ لیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں لبرٹی کے ارد گرد کے ریڈیس بھی کتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ حسین چوک تک آپ کو ٹریفک ہی نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پارکنگ. اب دیکھیں پارکنگ اتنا بڑا مسئلہ ہے. حفیظ سینٹر دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں, اوریگا دیکھ لیں, اوریگا کے باہر پارکنگ کی آپ اندر 400 دکانیں ہیں, پارکنگ کی جگہ جو ہے وہ 20-25 گاڑیوں کی ہے, باقی گاڑیاں کدھر گئیں؟ اب یہ تمام گاڑیاں, یہ بائکس آپ کو روڈوں پہ نظر آتی ہیں. تو یہ تو چلے ہمیں تو نظر آ رہی ہے نا, حکومت کو کیوں نہیں نظر آتے یہ مسئلے؟ سب کو سب کچھ پتہ ہے, ہمارے سے پہلے انہی کی رپورٹ تو ہم چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اب بات کون کرے وزیر اعلیٰ پنجاب, چلے میں ہی کر رہا ہوں, میری بات ہی بھیج دیں, میرا کلپ ہی کوئی اٹھا کر وہاں پہ بھیج دے سی ہم کو, وہ تاکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پہ آرڈر دے دیے ہیں کہ لاہور شہر کے تمام جتنے بڑے بازار ہیں, تمام جہاں پہ اب بھگوان پورہ چلا جائیں, بھگوان پورہ میں اس دن گیا آج سے کوئی 4 دن پہلے شالمار باغ کے پاس. آپ بلیو کریں میں اپنے دفتر سے بھگوان پورہ شالمار باغ, جو کہ ہمیں آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا تھا, میں 12.5 منٹ میں پہنچا, کیونکہ مجھے لیفٹ رائٹ پہ کوئی ریڑھی نظر نہیں آئی. اب چونکہ وہ اندر ہے, سب کچھ اندر ہو گیا, مگر پارکنگ کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. بائکس کھڑی ہیں, آپ کا جب بازار میں آپ جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, آپ کو دکان کا فیس نظر آتا ہے, اس دکان کے باہر پٹی لگی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ دوپٹہ گلی ہے, یہ فلانا, یعنی کہ تمام چیزیں نظر, وہ چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی. جیسے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, اس گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نمبر پلیٹ لگا ہوتا ہے, نیم پلیٹ لگا ہوتا ہے, تختی کہ یہ فلانے کا گھر ہے. اب یہی چیز جو ہے, جس طرح لاہور نیوز ہے, اس کی پیشانی ہے, اس کے اوپر اگر ہم اس کے آگے بائکس کھڑی کر دیں گے تو لاہور نیوز کی جو پٹی جو ہے وہ کہاں نظر آئے گی. ایک اور پوائنٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وقت تھوڑا ہے. فائر ہائیڈرنٹس کا جو منصوبہ ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے, حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے کسی بلڈنگ میں یا کہیں پر بھی, تو وہاں پر نہ ہی آپ کے ہنگامی راستے بنائے جاتے, نہ ہی فائر ہائیڈرنٹس موجود ہیں. کیا ہے یہ, ہم کس طرح کر رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں مدیبہ, مجھے تو ابھی تک مون مارکیٹ, اقبال ٹاؤن, لبرٹی چوک, الفتح اسٹور اور حفیظ سینٹر اور پیس, وہ آج کل جب بھی گزرتے ہیں وہ تو لگتا ہے کوئی عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ آپ گلبرگ مین بولیوارڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ پیس کو جب دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ میں کہاں کوئی جگہ پہ آ گئی. یعنی کہ اتنے سال ہو گئے, کوئی آپ سرکار کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وائٹ پینٹ ہی کر دیں تاکہ یہ چلے, کچھ نہیں پیچھے بنا, آپ اس کو اس طرح سے کر دیں تاکہ یہ اچھا لگے, خوبصورت لگے, کوئی اس کی برانڈنگ کر دیں, کوئی پی ایچ اے برانڈنگ کر دے, کچھ کر دے تاکہ خوبصورت لگے. مگر وہ پچھلے کوئی 10 سال سے, معاف کیجیے گا, ویسے کا ویسے ہی حفیظ سینٹر جو ہے آج سے 3-4 سال پہلے آگ لگی تھی, اب آگ بھی میرا خیال ہے کوئی جون سے پہلے لگتی ہے کہیں نہ کہیں. یہ بھی کوئی فرق ہے کیونکہ انشورڈ ہوتا ہے کام سارا سسٹم. مجھے نہیں پتا, یہ لوگوں نے بتایا ہوا ہے, ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انشورڈ ہوتی ہے, کوئی یو پی ایس جلتا ہے, اس میں کوئی الیکٹرک جو ہے سپارک ہوتی ہے, وہ ایک چنگاری اٹھتی ہے, وہ کسی کاؤنٹر میں جاتی ہے, وہ کسی پیسے کو آگ لگا دیتی ہے, پیسے جل جاتے ہیں, وہ آگ بھڑکتی 2 دکانوں میں چلی جاتی ہے, وہ 3 میں, پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو جہاں پہ وائرنگ ہوئی ہوتی ہے وہ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس ہے ہی نہیں اندر, وہ خود بخود وہ آن ہی نہیں ہوئے. یہ چیز جو ہے یہاں سے آ کر جو ہے لمحہ فکریہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے 5-5 کروڑ کی دکان بنا لی ہے اور آپ نے ادھر وہاں کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا ہوا, آپ نے ایون کہ ایک سسٹم کو جاری کرنے کے لیے 5 کروڑ کی دکان روزانہ پتہ نہیں کتنے پیسے کما رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اندر کوئی ایک بندہ چھوڑ جائیں دکان میں جو رات وہاں پہ 10 گھنٹے گزار سکے. آپ کو تو پیسے کمانے کی غرض ہی بہت ہے, آپ تو صبح جلدی آ کے دکان کھولتے ہیں, آپ کہتے ہیں
اللہ کرے اتوار بھی چھٹی نہ ہو, اور جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے احتجاج ہو جائے, آج چھٹی ہو جائے. یعنی کہ یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی بجلی بھی نہیں بچا رہے. یعنی کہ 8 بجے کوئی دکان کھول رہا ہے تو وہ رات کو 1 بجے بند کرتا ہے, کوئی 10 بجے کھول رہا ہے تو وہ رات کو کوشش کرتا ہے 3 بجے. یعنی کہ ہم نے اس شہر کو اتنا نچوڑ لیا ہے کہ آپ کے پانی کی جو کمی ہے صاف پانی کی وہ کتنا نیچے جاتا جا رہا ہے. یعنی کہ ہم پانی کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہیں 2-2 گھنٹے لگا کر پانی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یعنی کہ جو چیز ہمیں آتی ہے نا ہمارے پاس ہم اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں 7 بجے جو ہے تمام مارکیٹس بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, لیکن سکون چاہیے ہوتے ہیں. آپ 8 گھنٹے کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو اگلا کام کرنے کے حوالے سے پرفارمنس اچھی کرنے کے حوالے سے انرجی چاہیے. پاور بینک آپ پاور لیتے ہیں کوئی, یعنی کہ آپ کا موبائل, آپ تو موبائل بھی ایسے موبائل آپ کو بتا رہا ہے بھائی مجھے معاف کر دو, مجھے بند کر دو. اب یہ صورتحال اگر آپ دکانوں کے ساتھ نہیں کریں گے اپنے, جس سے آپ کو اکانومی ملے گی, لیکن اس کا کون دیکھے کرے گا کہ اگر بلڈنگز بن رہی ہیں تو اس میں جو سیفٹی میجرمنٹس ہیں وہ لیے جائیں, اس کو کون مینٹین کرتا ہے؟ دیکھیے حکومت ہی کرتی ہے نا. یہ اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر لاز بنے ہوئے ہیں ہمارے. وہی بات آ گئی نا. اب سول ڈیفنس والا جائے گا, ایک سول ڈیفنس والے رضاکار ہوتے ہیں, اچھا وہ جب جاتے ہیں انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, بس انہوں نے رپورٹ اٹھا کر آگے دے دینی ہے. صحیح. جو ڈائریکٹر سول ڈیفنس انہوں نے رپورٹ متعلقہ ضلعی انتظامیہ جتنی بھی لاہور کی ہیں پنجاب کی ہیں ان کو بھجوا دیں. انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو تمام کو وہ ویٹ کر دینی ہے. ساتھ سول ڈیفنس کا ماحولیات کا تمام نمائندے جاتے ہیں, دکان دیکھتے ہیں, ہاں یہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ حفیظ سینٹر کا کون سا ایگزٹ ایریا تھا؟ آپ نے ایل ڈی اے پلازا والی آگ بھول گئے ہیں کیا؟ آپ نے حفیظ سینٹر کی آگ, یعنی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگ جو ہے نا شاہین کمپلیکس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا وہ اوپر سے خود ہی نیچے چھلانگ لگا رہے تھے, اور اتنا بڑا وہ ثانیہ ہو گیا تھا لاہور شہر میں, جس کی اب آپ کا شہر بھی بڑا, اور ان ٹرین یہاں پہ, میٹرو بس یہاں پہ, ہم گوروں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارا لاہور شہر جو ہے وہ بہت آگے ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک جگہ سے جا کے مار کھا جاتے ہیں کہ ہماری جو پلاننگ ہے, نقشہ پلاننگ, آپ کی ایگزٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں اوپر. آپ نے نکلنا ہے کہاں سے؟ اگر ہے تو آپ کے اندر فائر ہیڈرنٹس نہیں لگے ہوئے, اگر آگ لگ جائے تو اس کو محفوظ کیسے بنانا ہے؟ یہ تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اسٹیک ہولڈرز کا بھی کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, اور حکومت بھی اس کے اوپر زور اور یہ چیزیں ہم نے آج کی تقریر میں ٹرمپ سے نہیں سننی, انہوں نے آپ کے اپنا حلف ہم نے خود ہی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. بریک لیتے ہیں یہاں پہ, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. کچھ مزید حکومت پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے, اور پنجاب میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 3 کروڑ روپے تک کا جو قرض ہے وہ بلا سود ملے گا. صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا نوجوانوں کے لیے یہ بڑا اقدام ہے. سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ, یہ اسکیمز کا اجرا کر دیا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان افراد ان اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار کو وسعت دے کر معاشی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں گے. اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان دونوں اسکیمز کا باضابطہ افتتاح بھی کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے, اور آسان کاروبار اسکیم کے تحت آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے جو تحت ہے وہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض دیے جائیں گے. اب اس کی جو قرضوں کی ادائیگی بھی آسان ترین ایک ساتھ میں ہوگی. اس کا کیا کہہ لیں کہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے, کس طرح آپ قرض لے سکتے ہیں اور واپس کس طرح آپ کو کرنا ہے, اس ساری چیزوں کو ہم ان ڈیپتھ میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہے. زاہد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکریہ. ظاہر صاحب بڑی اچھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ خاص طور پر جو نوجوان ہمارا جو طبقہ ہے ان کو اکوپڈ کرنے کے لیے آسان ایک ساتھ میں ان کو قرض دیا جائے گا. کب سے شروع ہوگا یہ پروگرام, جس کے بارے میں جو 2 اسکیمز ہیں غالباً جن کا افتتاح کیا گیا ہے, کب سے یہ اس کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے؟ دیکھیں منیبا, ایک تو وہ سیانے کہتے ہیں کہ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں.
تو وہ اس کا ایک فار ایور ایک روزگار کا سلسلہ چل جاتا ہے. تو یقیناً اس قسم کی اسکیم جو ہیں اس کی بڑی ہمارے جو سسٹم ہے اس میں کمی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم عام طور پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کے کام کرتی ہیں جس میں مطلب لوگوں کو امداد دینے کے لیے یا سبسڈی دینے کے لیے انہیں لائنوں میں لگا دیا جاتا ہے. وہ لوگ بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مفت کی کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ اسی پہ انحصار یا اسی پہ توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کی حوصلہ شکنی کرنا پہلے سے جو سمجھدار لوگ تھے جو معیشت داں تھے وہ کہتے تھے کہ اس طرح کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں تاکہ لوگ خود بھی روزگار کمائیں, ان کے روزگار کمانے کی وجہ سے اور لوگ بھی روزگار کمائیں گے. تو پنجاب حکومت کی طرف سے یہ جو کیا گیا یقیناً ایک خوشائند اقدام ہے کہ اس میں لوگوں کو سرمایہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں یا اگر کر رہے ہیں تو اس کو مزید وسعت دیں. اب اس میں دو جو سکیمز ہیں اس میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے جس میں ایک تو 10 لاکھ تک کا قرضہ ہے. 10 لاکھ تک کا قرضہ جو ہے وہ بڑی آسان شرائط پر ہے. اس میں جو 3 کروڑ تک کا قرضہ ہے اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ کے پاس اپنا یا تو ملکیت کوئی جگہ ہو جہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں یا پھر کرایہ اگر وہاں پہ کر رہے ہیں کاروبار تو اس کی کرائے نامے کی تفصیلات اور وہ تمام آپ کو دینی ہوں گی. لیکن جو 10 لاکھ تک کا قرضہ ہے اس میں صرف آپ کو اپنا شناختی کارڈ اور فائلر ہونا اور اس قسم کا ایک محدود سی ایک کاغذی کارروائی ہے جس کے بعد آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا جاتا ہے, اپنے کارکنوں کو اپنی جماعت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو اس پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد اس پہ بحال کرے کہ نہیں جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہوں گے جو بھی حقدار ہیں ہم انہیں دیں گے تاکہ لوگوں کا ایک اعتماد بہتر ہو, اس کے لیے بہتر ہو. باقی اسکیم کے جو جزیات ہیں اس وقت اب اس کے اشتہارات آنا بھی شروع ہو چکے ہیں تو یقینی طور پر ایک بہت اچھا اقدام اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسی اسکیمیں آئی ہیں کہ جن پر بہت سے پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو ریکوری کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کچھ کامیاب نہیں ہو پاتا, حکومت کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, حکومت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح ایک نجی ادارہ پہلے ایک اس قسم کا کام کر رہا ہے قوت اس کے ساتھ مل کے اس دفعہ حکومت کا پلان ہے کہ اس کیا جائے کیونکہ ان کی جو ریکوری ریشو ہے وہ تقریباً 100% تک کہی جاتی ہے, 99.9% تک کہی جاتی ہے جو کہ بہت اچھی ایک بات. اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو چھوٹا قرض لینے والا بندہ ہوتا ہے وہ قرض واپس کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو قانونی جھمیلوں سے نکال سکے, اس لیے کوشش ہوتی ہے اس کی کہ وہ اپنا جو قرض کی رقم ہے وہ ادا کر دے. اب جو یہ 3 کروڑ والا رقم ہے اس پر حکومت کو تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی ہوگی. جو 10 لاکھ تک والے لوگ ہوں گے وہ یقیناً اتنے عوام تنگ نہیں کرے گی حکومت کو, وہ قرض واپس کریں گے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹے بجلی کے بل یا گیس کے بل والے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے بل دیتے ہی دیتے ہیں, اصل میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح 10 لاکھ تک کا جو قرض کی حد ہے وہ لوگ تو شاید حکومت کے لیے اتنا مسئلہ نہ بنے اور واپسی بھی کرتے رہیں. 3 کروڑ والے جو ہے نا 3 کروڑ جس بندے نے لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پہلے اس نے 5-7 کروڑ روپیہ شو بھی کیا ہے, اس نے اپنی ملکیت بھی ظاہر کی ہے, تو وہ کوئی تھوڑا کھاتا پیتا بندہ ہوگا, اس کے وہ قانونی نکات بھی جانتا ہوگا. تو اگر حکومت اس قسم کے کام کرتی ہے جس میں لوگوں کو اس قسم کی سہولت دیتے ہیں تو یقیناً ایک بہتر چیز ہے. کیونکہ اصل جو سروائیول ہے کسی بھی معاشرے کا کسی بھی معیشت کا وہ کاروبار میں ہے کہ کاروبار آپ کا چلے گا تو نہ صرف وہ جو براہ راست بندہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ چلائے گا اپنا کاروبار بلکہ اس کے ساتھ کئی اور کاروبار ہوتے ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں. تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہتر اور بروقت اقدام ہے جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیے. اور جس ملک نے بھی ترقی کی ہے چاہے وہ چائنا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو کہ وہ چھوٹے کاروبار سے لوگ ان کو انوالو کرتے ہیں اور وہاں سے انویسٹ کرواتے ہیں ان کو تو پھر وہ اکوپڈ ہوتے ہیں. لیکن اس کی کیا کوئی قرض واپسی کے لیے بھی کوئی عرصہ مقرر کیا گیا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے قرض واپس کرنا ہوگا؟ جی اس کے لیے 5 سال کی مدت رکھی گئی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سود فری جسے ہم کہتے ہیں کہ اس پر زیرو, یعنی اگر آج کوئی 10 لاکھ قرض لے رہا ہے تو 10 لاکھ ہی ادا کرے گا, اس پہ کوئی اضافی پیمنٹ اسے نہیں دینی پڑے گی, جو کہ یقیناً بہت بڑا ریلیف ہے کہ آج جس طرح لوگوں نے واپس کرنے ہیں پیسے وہ اتنے ہی, کیونکہ اگر انٹرسٹ ہو تو انٹرسٹ بھی اگر 10% یا 15% بھی کم از کم ہو تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکومت اور بینکوں کا آپس کا معاملہ ہوگا کہ حکومت اسے کس طرح ایڈجسٹ کرتی ہے, لیکن جو بندہ قرض لے رہا ہے اسے سود فری قرض ہی دیا جائے گا. تو یہ اسے کاروباری شخص کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے
है कि उसे कोई भी अब एक्स्ट्रा उसको नहीं देना पड़ेगा ना उसके ऊपर, हाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इस किस्म के अगर स्कीमें और भी आएँ जिसमें ख़ास तौर पे मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए भी इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, उन्हें किसान कार्ड भी आए, ट्रैक्टर्स भी दिए गए। तो ये वो असल काम है जो करने के हैं। बाकी जो रमज़ान पैकेज आते हैं, जो ईद पैकेज आते हैं, जो वो एक फौरी रिलीफ ज़रूर होता है कि एक आर्जी और फौरी रिलीफ, लेकिन अगर उस पर तकिया कर लिया जाए कि हमने इसी तरह चलाना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो कई साल से चल रहा है, लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं और वो उसके आदी हो चुके हैं, तो वो फिर चीज़ें आप माशी तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। आप लोगों को लेना सिखा देते हैं, वो लोग बस लाइनें लगा के लेते रहते हैं, फिर लोग काम काज नहीं करते, लोग कहते हैं जी हमें घर बैठ के पैसे आ रहे हैं तो ठीक है। तो लोगों को आर्जी रिलीफ जरूर दें, मतलब रमज़ान पैकेज, अगर अब रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए भी पैकेज आएगा, आर्जी रिलीफ ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन असल काम यही है कि लोगों को मौके दें कि लोग कारोबार करें, जो कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाएं। जो और इसमें जो ख़ास तौर पर इस वक्त ज़रूरत इस तरह भी है कि ये गुज़श्ता चंद दिनों में जो अफसोसनाक वाक़े हुए हैं कि बाहर लोग जाते हैं और उनकी कश्तियाँ डूब जाती हैं, मतलब 30-30, 35-35 लाख रुपया लगा के लोग बाहर जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। जाहिद साहब के सियालकोट के थे, साला और बहनोई जा रहे थे जिनकी डेथ हो गई है, 80 लाख रुपए उन्होंने दिया था। मतलब देखें ना कि आपके सिस्टम पे एक तरह का तुम इत्मीनान है ना, वरना वही अगर उन्हें यहाँ कारोबार करने के मौके प्रॉपरली मिलें तो 80 लाख रुपया लगा के वो पाकिस्तान में भी कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सकते थे। लेकिन लोगों के जहन में एक तो आपके सिस्टम पे एतमाद, फिर लोगों को रिटर्न पे के फिर कारोबार करते हुए यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आम बंदा नहीं कर पाता, जिन्हें हम वो पंजाबी में कहते हैं घुमड़ घेरियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि आम बंदे के जहन में सोच में नहीं आती, जिसे वो नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए, लोगों को इंसाफ मिले, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के पास पैसे फंस गए हैं कहीं, वो निकलवाने का इंतज़ाम हो, तो लोग यहाँ पर भी कारोबार करना शुरू कर दें। तो लाखों रुपये खर्च करके जो अपनी जानों पर खेल के लोग जाते हैं उसकी भी हौसला शिकनी होगी। तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, इसको मजीद इसका दायरा कार बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये दोनों स्कीम्स के लिए उन्होंने मुद्दत जो है वो 5 साल की रखी हुई है वापसी की, पैसे वापस जी फिलहाल तो जो इतलात या इश्तिहार आ रहा है वो तो यही है। तो मजीद होता है इस किस्म की चीज़ों में कि उसमें एक्सटेंड भी हो जाती हैं, आ जाती हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है, बढ़ा देते हैं। जो किस्त होती है वो भी बाज़ वक्त कम भी हो जाती है, रिलीफ भी मिल जाता है। यानी जो नौजवान थोड़ा सा भी टैलेंटेड अपने आप को कारोबारी सतह पे समझता है वो लाजमी तौर पर इसे अवेल करने की कोशिश करेगा। हुकूमत की कोशिश यही है कि जो नौजवान अच्छी नीयत से, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि बाद लोग पहले से ही तैयार बैठे होते हैं, वो जाते ही इसलिए कर्जा लेने हमने वापस नहीं करना। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो लोग बंदा कर्ज ले रहा है उसकी जो इंक्वायरी है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ये सबसे बड़ा मसला वैसे है आजकल के डिग्री हासिल करने के बाद नौजवानों का कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कारोबार कर सके। तो अब आपके पास एक अच्छा खासा कह लें कि अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप आसान कर्ज के थ्रू ना अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जाहिर सा बताइए कि क्या नए कारोबार के लिए हमारे जो हालात हैं वो साजगार हैं कि नया कारोबार शुरू किया जा सकता है? इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर आपकी महकमाना कार्रवाइयाँ बीच में आ जाती हैं, जिसे हम रेड टेप कहा जाता है, सुर्ख फीता कहा जाता है। अच्छा। मतलब किसी ने छोटी सी फैक्ट्री लगानी है, किसी ने कोई छोटा सा कारोबार इस तरह का शुरू करना है जिसमें महकमों से इजाज़त लेनी, NOC लेने हैं, तो वहाँ पर लोग डिसार्ड हो जाते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं कि ये हमारा फ़ाइल फ़लाँ जगह फंसी हुई है और वो हो नहीं रही, तो उसमें हमारी कोई मदद करें। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत को इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो बंदा कारोबार करने के लिए नहीं कर रहा है उसके लिए इतना आसान बना दिया जाए। फॉर्मेलिटी आप ज़रूर पूरी करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। नंबर एक तो मसलन सरकार को उस बंदे के पास चल के जाना चाहिए कि आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी, आएँ हमारे पास आएँ, हम आपके पास हाज़िर हैं, बताएं हम आपकी क्या खिदमत करें। लेकिन इसके उल्ट होता है कि वो बंदा सरमाया जेब में डाल के वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, वो आज साहब नहीं आए, और वो जो सरमाया उसने कारोबार में लगाना होता है वो दफ्तरों के चक्कर में आधा खत्म हो जाता है। वही ना, तो वो इस किस्म का चीज़ें होती हैं कि लोग उससे डिसार्ट होते हैं और फिर यही सोचते हैं कि 25 लाख 30 लाख 40 लाख दे के बाहर निकल जाएं और वहाँ पे जाके कुछ काम करें। तो हुकूमत को ये सब कुछ एक बदकिस्मती है कि अब तक इतना अरसा हो चुकने के बावजूद, 73 साल 74 साल हो जाने के बावजूद हम अभी यही सोचते हैं कि हमने किस तरह की पॉलिसियाँ बनानी हैं, क्या करना है। तो अब भी
अगर हम पीछे देखते रहेंगे तो फिर आगे नहीं चलेंगे। अगर अब भी हमारे पास चलें किसी सही ट्रैक पे, अगर हम चढ़ जाते हैं तो यकीनी तौर पे 2-4 साल में हम किसी बेहतर सिमत पे चल पड़ेंगे। लेकिन असल खलूस नीयत है, असल में आपकी मशीनरी का इम्तिहान है कि वो किस हद तक आपसे मुखलस है, किस हद तक आपकी पॉलिसियों को कामयाब बनाना चाहती है। अगर ये 2-3 चीज़ें हों तो कोई वजह नहीं कि हमारे लोग पाकिस्तान में ही बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इतना अच्छा जो है ना कह लें कि लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अच्छा, लास्टली मुझे बताएं कि ये इश्तराक के साथ है, बैंक के इश्तराक के साथ है, कौन सा बैंक जो है इसमें मुलव्वस है और वो मतलब सारे मामलात को देखेगा? जी, बैंकों के साथ ही होगा, बैंक बैंक करेंगे। लेकिन असल में तो हुकूमत पंजाब का ही ये है, तो वो बैंक जाने, हुकूमत पंजाब जाने। असल में तो जो बंदा जा रहा है वो तो हुकूमत पंजाब के बिहाफ पे कहीं से भी जहाँ से पैसा लेगा, और हुकूमत पंजाब ही उसकी एक तरह की ग्रंटर होगी, हुकूमत पंजाब ही एक तरह का उससे वसूली करने की पाबंद होगी। तो ये सिस्टम चलता है, तो इसके लिए बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। इनिशिएटिव लिए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, सीएम पंजाब की तरफ से, तो देखते हैं कि अब जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो किस तरह ये मामलात को तय करते हैं। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।